बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। ज़िलहज का महीना हुर्मत के जो महीने हैं उनमें से एक महीना है, और इस महीने के अंदर जहाँ पर हम इस्लाम का एक बुनियादी रुकन हज जो है उसका फ़रीज़ा अदा करते हैं, वहीं पर फिर उसकी एक मुकम्मल तफसील है। तो मैदान अरफात के अंदर जमा होना है, मुज़दलिफ़ा में जमा होना, और फिर मिना, और फिर कुर्बानी, और फिर तवाफ़ ज़ियारत, ये तमाम अमूर हैं हज के। इसके ऊपर इसके अपने फ़ज़ाइल हैं, इसके ऊपर भी तफसील के साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात के अंदर हम बात करते रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसमें एक इंतहाई अहम फ़रीज़ा जो है वो है कुर्बानी का किया जाना। मैं आज अपने प्रोग्राम के अंदर ये जो हमारे ज़िलहज के पहले 9 अयाम हैं ये कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, इसकी क्या फ़जीलत है, और फिर जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है वो बुनियादी तौर पर क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो जानवर का ज़िबा किया जाना है वो सुन्नत इब्राहीमी हम अदा करते हैं, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं, एक अमल है, लेकिन इंसान के ऊपर उसके असरात क्या पड़ते हैं। जिस तरह हर अमल का एक असर होता है, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के असरात हैं, हम गुनाहों से बचते हैं, उसके फ़ज़ाइल हैं। फिर इसी तरह से कुर्बानी के क्या असरात हैं, उसमें फिर नीयत का शुमार किया जाना वो कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर कुर्बानी के इस फ़लसफ़े के ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है ये किसके लिए है, और जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इनामात और किस तरह से उनको कंपनसेट किया गया है। जिसके पास तो इस्तेताअत है, पैसा है, वो कुर्बानी कर रहा है, लेकिन जिसके पास इस्तेताअत नहीं है, जो कुर्बानी नहीं कर सकता, जो अजर उसको मिलेगा, इसके लिए कौन से ऐसे अवामिल हैं जो वो ये करेगा तो इसको भी कुर्बानी के बराबर लोगों के जो है ये भी जाकर खड़ा हो जाएगा। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने पैनल का जिन्होंने आज इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है। मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब ने, आप मजहबी स्कॉलर हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर हक्कानी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफ़िज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब। हाफ़िज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं मुफ्ती आशिक हुसैन साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा सर, ये जो ज़िल हज के पहले 9 अयाम हैं सर, चूँकि ये महीना हुर्मत के महीनों में से एक महीना है, तो इसके जो फ़ज़ाइल हैं, और फिर इन पर्टिकुलरली ये जो 9 रातें हैं, इन 9 रातों में मैं एक हदीस पढ़ रहा था जिसका मफ़हूम था कि ये लैलतुल क़द्र के बक़द्र ये रातें हैं, इनका अजर जो है। तो मैं चाहूँगा कि इसके फ़ज़ाइल के ऊपर आप रोशनी डालिएगा। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है जिस कायनात के खालिक ने हमें अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती होने में ज़िंदगी के पल पल, लम्हा लम्हा, लहजा लहजा, हर साथ गुनाहों के बख्शवाने और जन्नत को पा लेने के मौक़े अता किए। सुभान अल्लाह। और उसके बाद अरसलान साहब, मैं सच टीवी की सारी टीम का बमा आपके शुक्रगुज़ार हूँ कि आप कौम की दीनी रहनुमाई के लिए बिला तफरीक मसलक शुक्रिया उम्मत के तमाम उलमा को और तमाम मकातब फ़िक्र के साहिब राय उलमा को इकट्ठा करके उनकी सोच और फ़िक्र से नाज़रीन को दीनी रहनुमाई का सामान करते हैं। थैंक यू। अरसलान साहब, आपने सवाल जहाँ तक किया वो इन 9 रातों के हवाले से, तो कुरान पाक में अल्लाह ने इन रातों की अज़मत की कसम खाई है, और मेरा ख़्याल है भाई ये इतना बड़ा मकाम और मर्तबा जिसकी अल्लाह कसम खा ले, उससे बड़ी फिर कोई और शय फजीलत वाली रहती नहीं। और इन रातों को अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए बख्शिश का वसीला करा दिया। सुभान अल्लाह। और इन रातों की नफली इबादत को अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा कि आपने ख़ुद इब्तिदान नाज़रीन को बताया कि लैलतुल क़द्र के मसावी, और बाद उलमा ने हक्कानी साहब को लिखा है कि लैलतुल क़द्र से भी अफजल ये जो आगे आ रही है रातें, अरफा की रात है, मुज़दलिफ़ा की रात है, ये इन्हीं में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बड़ा मकाम और बड़ी शान अता की। मुफ्ती साहब, चूँकि और हम इन अय्याम सऊदी के अरब जो में नहीं रोज़े हैं, मैं इसमें सिर्फ एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ज़िमनी सवाल है कि हम चूँकि सऊदी अरब में नहीं हैं, हम पाकिस्तान के अंदर हैं, जियोग्राफिकली चाँद का देखा जाना हमने अपने एतबार से चलना है, तो जो अरफात और मुज़दलिफ़ा ये जो रातें हैं, ये दिन हमें यहाँ पर जो मिलेंगे वो हमारे बकदर कंसिडर होंगे या हमने सऊदीया के साथ चलना है? अपने यहाँ के हवाले से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आफाकी रहनुमाई फरमाई उम्मत की, महदूद नहीं, इलाकाई नहीं। फरमाया चांद देख कर रोज़ा रखो,
چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ مفتی عبدالشکور حقانی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا سر، چونکہ ماہ ذی الحجہ کی اپنی ایک انفرادیت ہے اور اس کا ایک امتیاز ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی اہمیت کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کہ اس ماہ کے اندر جس طرح سے بڑے ارکان ہیں، حج کا خاص طور پر ایک رکن ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، پھر اس میں آگے جا کے قربانی ہے، پھر اس پہلے عشرے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، تو اس کی جو مجموعی طور پر اہمیت ہے اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ماہ ذی الحج کے ہر روز کے روزے پر، یعنی 9 ذو الحج تک، ہر روز کے روزے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو روزہ رکھے گا، جی روزہ رکھے گا، ٹھیک، 1 دن کے روزے پر 1 سال کے گناہ معاف۔ اور جو یوم عرفہ کا یعنی 9 ذو الحج کا روزہ رکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جائے گا، یعنی 2 سال کے گناہ۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پر پھر بعض محدثین نے بڑا عجیب ایک نقطہ بیان کیا ہے، جو حال ہی میں نے کراچی کے شیخ الحدیث مولا منظور مینگل دامت برکاتہم سے سنا۔ فرمانے لگے کہ 9 ذو الحج کا جو روزہ رکھے گا وہ اگلے سال تک زندہ رہے گا، اس سال میں اسے موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے آنے والے سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو اگلا سال گزارے گا تو گناہ ہوں گے نا، اللہ ہاں اکبر، سبحان اللہ۔ اگلا سال گزارے گا تو گناہ بڑا ہوں گے، عجیب نقطہ اور وہ گناہ ہوں گے تو معافی ملے گی نا۔ انہوں نے کہا جی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جسے 9 ذو الحج کا روزہ رکھ لیا اگلے سال 9 ذو الحج تک اسے موت نہیں آ سکتی۔ واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے نا۔ صحیح، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ ہاں، پھر اس میں ذو الحج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ذکر زیادہ کرو، اللہ کو ذکر بہت پسند ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تلبیہ پڑھ، تکبیرات پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تلبیہ نہیں، تلبیہ یہاں نہیں ہوگا، تلبیہ تو وہاں ہوگا، ٹھیک، مکہ مکرمہ میں تلبیہ ہوگا، یہاں نہیں ہوگا۔ اچھا، تو یہاں تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رات کو جتنا ممکن ہو عبادت کر لیں۔ آپ صاحب چونکہ ہم قربانی کے فلسفے کے اوپر بات کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کی جو بنیاد ہے اور اس سے جو اللہ رب العزت انسان کو، ہمیں مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو بنیادی طور پر پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عید الاضحیٰ کی قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی، اس کا یہ ثمر ہے اور نتیجہ ہے کہ اپنے بیٹے کو راہ خدا میں جی، قربان کرنے کے لیے گئے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ نے حکم دیا، اور وہ بھی خواب میں، بالکل ایسے ہی ہے، اپنے بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کے ہی الفاظ، جی، نبی کے نبی بیٹے نے کہا یا ابت افعل، اے بابا جان وہ کر، ما تو عمر، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ جی، یہ نہیں کہا کہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے، خواب تو خیال ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوتا ہے۔ حقیقت ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس انداز میں لے کر گئے قربانی کے لیے، ماں کو کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، بیٹے کو ساتھ لے جا رہا ہوں، چھری بھی ساتھ لی، سبحان رسی بھی ساتھ لی، جی، حملہ کیا شیطان نے۔ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، تو نبی ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کے اسے بھگا دیا۔
جناب حاجرہ سے جب کہا کہ تیرے بیٹے کو تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے بھی کہا شیطان مجھ سے دور ہو جا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کس نے بتایا؟ یہ فکرہ ذہن میں رہے، جو نبیوں کے عمل پر تنقید کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، وہ شیطان ہی ہو۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی سید عاشق حسین سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم فلسفہ قربانی کے موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جید علماء کرام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے اندر۔ مفتی عاشق صاحب، میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا سر، اور پرٹیکولرلی فلسفہ قربانی کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کا اس قربانی سے مقصود کیا ہے؟ خون بہایا جانا، پھر جانوروں کا جو ہے وہ گوشت خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا اور وہ تقسیم ہو جانا۔ اللہ رب العزت کے ہاں جیسے نہ تو وہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی وہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو اس مومن کی نیت پہنچتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس فلسفے کے اوپر آپ میرے ناظرین کے لیے روشن ڈالیں۔ قربانی دراصل اس پروسیس کا اور اس عمل کا نام ہے جس کو آپ ایثار کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایثار اسی صورت میں ہے جب آپ عرش والے کی رضا کے لیے فرش والوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی اتباع میں اپنی خواہشات کو اس پہ قربان کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنے رکن اسلام کے طور پر، حج کا ایک رکن کے طور پر، حج کے ایک حصے کے طور پر، اور امت پر صاحب ثروت احباب پر واجب ہونے کے ناطے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنت بابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کا آغاز ہوا حابیل و قابیل سے، اور قربانی باقاعدہ کائنات انسانیت میں ایک عمل اختیار کر گئی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے ہر امتحان میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے پر، حتیٰ کہ سب سے محبوب اور سب سے پیاری اور کل متاع حیات اپنا بیٹا اسماعیل بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا یعنی اللہ رب العزت کے ہر حکم کے اوپر ہم لبیک کہنے والے بن جائیں۔ ایکچول میں تو یہ ہے بنیاد کہ اس میں چاہے ہمیں اپنی سب سے اعلیٰ اور ارفع چیز بھی قربان کرنی پڑے اور وہ بیٹے کی صورت میں ہو تو ہم اس سے گریز نہ کریں۔ یہ ہے وہ تعلق اور وہ قرب اور وہ دوستی جو اللہ رب العزت سے ہماری ہوگی۔ میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، یہ جو بنیادی طور پر بات ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، اور یہ قربانی کا بھی فلسفہ جیسے مفتی صاحب نے روشنی ڈالی یہی فلسفہ ہے، اس کو اپنانا آج میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے آسان کر دیا قربانی کی صورت کے اندر کہ یہ بات ہے، اس کے پیچھے یہ بنیاد ہے، اس کو سمجھو، لیکن اس کے باوجود عمل میں کمزوری ہے ہمارے یہاں، کیوں ہے ایسا؟ حسان بھائی، قربانی تو ہر امت کے لیے واجب رہی ہے جی، اور چلتی آئی ہے، لیکن پہلی امتوں کے لیے قربانی میں ایک مشکل یہ تھی کہ جو جانور ذبح کرنا ہے یا جو مال غنیمت ملا ہے یا جو زکوٰۃ دینی ہے یا جو صدقہ خیرات دینا ہے، میدانی علاقہ ہو تو میدان میں رکھو، پہاڑی علاقہ ہو تو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھو، آسمان سے آگ آئے گی، اگر وہ اس چیز کو جلا دیتی ہے تو گویا اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر آگ آ کے واپس چلی جاتی ہے، جلاتی نہیں، جی، تو گویا وہ قبول نہیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے آپ کی امت پر یہ احسان فرمایا۔ اس پہ 3 احسان ہیں، قربانی میں 3 احسان ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج تمہارا پردہ رہ جائے گا کہ کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آج سوچیں گے اگر آج بھی یہی حکم ہوتا، میں اور آپ قربانی کرتے اور میدان میں رکھ دیتے اور آسمان سے آگ آتی نہ جلاتی تو میرے اور آپ کے پلے کیا رہتا؟ ساری دنیا نے کہنا تھا بڑے علامہ بنے پھرتے ہو، قربانی تو قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے پردہ رکھ دیا کہ آج فیصلہ نہیں ہوگا، یہ قیامت کے فیصلہ ہوگا کہ کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو راضی کر رہے ہو، لیکن اس کے بعد گوشت تمہارا ہے، خود کھاؤ، تقسیم کرو، رشتہ داروں کو کھلاؤ، تمہیں اجازت ہے اس بات کی، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ موت تک اللہ نے مہلت دے دی ہے
بہت سارے ہمارے اعمال ہیں ابھی ہم کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہے، لیکن جو آگے جا رہے ہیں، بڑھاپا آ رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے، تو ایسا اخلاص پیدا ہوا، ایسی توبہ کر لی کہ اللہ پچھلے سارے اعمال قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا تو اعمال سارے قبول ہو جائیں گے، اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ مفتی عبدالشکور حقانی صاحب، مجھے علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب کے پاس جانا ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ قربانی کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کے اوپر جس طرح سے روشنی ہم ڈال رہے ہیں، اس میں یہ ایک نقطہ اثار کا بھی ہے کہ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم نے ہمدردی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شخصیت جو تھی وہ سراپہ اثار تھی۔ آپ دوسروں سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، تقسیم کیا کرتے تھے، دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اس کے اندر جو قربانی ہے، اس میں جو دوسروں کا احساس کرنا ہے، دوسرے غربا میں پھر گوشت کا تقسیم کیا جانا ہے، اس کے اثار والے پہلو کے اوپر آپ روشنی ڈالیے۔ ایثار اسلام کل کا کل ایثار کا نام ہے۔ جی دیکھو، ائمہ معصومین ہیں، انبیاء کرام ہیں، دیگر عوام ہیں، عوام کے لیے حکم ہے کہ یہ اتنا حصہ دو زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، خمس کے حوالے سے، خیرات کے حوالے سے، اور ان ہستیوں کے لیے حکم ہے کہ آپ ایثار کریں، اپنے لیے بچے نہ بچے دوسروں کے لیے قربانی دیں۔ اور یہ قربانی، فلسفہ قربانی جی ہمیں بذات خود، چاہے ماہ رمضان ہو وہ بھی ایک قربانی ہے، اپنے جذبات کی قربانی، بھوک کی قربانی، اپنے تکلیف پریشانی کی قربانی، تاکہ احساس ہو کہ بھوک میں اگر میں اتنا مال و دولت والا ہوں کہ میرے پاس کوئی کمی نہیں، اب کتنا میں بھوکا ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، وہ لوگ جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کھانے کے لیے، بالکل ٹھیک، تاکہ یہ قربانی کا جذبہ ذہن میں پیدا ہو۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اس کے اور پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے کہ ہم نے خصوصی طور پر جو قربانی کرنی ہے اس سے جڑے جو مسائل ہیں ان کو بھی پروگرام کے اندر شامل گفتگو کریں گے ساتھ میں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی سید عاشق حسین صاحب، سر اللہ رب العزت کے ہاں جو عمل ہے اس کے بدلے جو اس کا اخلاص ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ حسن نیت بنیادی طور پر ہے کیا، اور اس کے اس قربانی کو کرنے کے بعد اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اخلاص اور حسن نیت ان دونوں کا آپس کے اندر کس طرح سے جوڑ ہے اس معاملے کے اندر، قربانی کے فلسفے کے اندر؟ محترم ارسلان صاحب، رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، جیسے کہ علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی، کہ مجھے نہ تو تمہارے موٹے تازے فربے جانور کی ضرورت ہے، نہ بہتے ہوئے خون کے کسی دریا کی ضرورت ہے، میں تو تمہاری اس قلبی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جو عہد و پیما باندھ رہے ہو، کیا یہ ظاہری عمل فقط تمہارے ہاتھوں تک محدود ہے یا اس عمل کا اثر تمہارے دل میں بھی ہے؟ اگر تو تم دل کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہو کہ میرے مالک تیرا دیا ہوا مال آج اس جانور کی صورت میں تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، آنے والے وقت میں اگر تو مجھ سے اولاد کی قربانی مانگے گا میں تیری راہ میں پیش کر دوں گا، ابراہیم کی طرح میری جان کی قربانی مانگے گا تو جس طرح ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو نار نمرود میں جھونک دیا، میں ان کی راہ پہ چلتے ہوئے اپنے رسول علیہ السلام کے احکام کی تعمیل میں اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس میں جو مسائل ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالشکور حقانی صاحب اس سے جڑے ہوئے چند ایک مسائل ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ قربانی کرنے والے کے پاس تو استطاعت تھی، اس کے پاس پیسہ تھا، اللہ نے دیا تھا پیسہ، اس کے اوپر قربانی فرض ہوئی اور اس نے قربانی کی۔ جو ایک غریب، اور اس کے بدل اس کو اللہ نے اجر بھی دے دیا۔ جو ایک غریب ہے اس کو غریب بھی اللہ نے رکھا اور اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ کیسے اس اجر تک پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، اصل تو ہے صرف نیت۔ جی، غریب آدمی اگر یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی قربانی کرتا،
ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی اللہ اجر دیں گے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ پر وحی آئی کہ فلاں آدمی سے کہو کہ ہم نے اس کے نامہ اعمال میں یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے بقدر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میرے پاس تو اتنا سرمایہ ہی نہیں۔ تو اس کو بتایا گیا کہ تم یہاں سے جب گزر رہے تھے تو تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر اتنا آٹا میرے پاس ہوتا تو میں غربا میں تقسیم کر دیتا، تو اس نیت پر اللہ نے ثواب دے دیا۔ تو غریب آدمی کو چاہیے کہ وہ نیت یہ کرے کہ اللہ مجھے دیتا تو میں بھی آج قربانی کرتا۔ جیسے ایک صحابیہ کا واقعہ بھی ہے نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ مرد جہاد کرتے ہیں، آپ کے رستے میں جاتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، ان کو یہ اجر کے اعتبار سے کئی گنا بڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، اور کیا ہم ان کے اجر تک پہنچ سکتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو خوشخبری سنائی تھی جس کا مفہوم ہے کہ تم فلاں فلاں اعمال کر لو تو تمہیں جو ہے وہ اس کے بدل اجر مل جائے گا۔ اچھا، یہ جو مسئلہ عموماً بیان کیا جاتا ہے، ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ٹھیک ہے، جو مالدار لوگ ہیں یا گوشت وافر ہے ان کے پاس یا سال پورا کھانے کو نصیب ہوتا ہے، ان کے لیے تو بہت بہتر ہے کہ وہ 3 حصے کریں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ فیملی غریب ہوتی ہے، ان میں ایک آدمی ہے جس پہ قربانی واجب ہو رہی ہے، اب وہ جو اس کا حصہ آیا ہے اگر وہ 3 حصے کرتا ہے تو اپنی فیملی میں پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ سارا گوشت بھی اپنے گھر میں پکا سکتا ہے۔ اچھا، جو غریب آدمی ہے جس کی فیملی بڑی ہے اب وہ باہر سے مانگنے تو نہیں جائے گا، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ پورا سال گوشت ان کو نصیب نہیں ہوتا، تو اب اگر وہ 3 حصے کر لے، مثال کے طور پہ آئی 15 کلو گوشت ہے اس کے حصے میں، تو وہ 5 کلو رکھے تو وہ تو ایک ٹائم میں پورا ہو جائے گا، اب وہ باقی دن کیا کریں گے؟ تو اس کو اسلام نے اجازت دی ہے کیونکہ یہ عمل مستحب ہے، نفلی عبادت ہے 3 حصے کرنا، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ گوشت ہم کرسچن کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اس کو پکا کر ہم دعوت بھی کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی دعوت بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک مسئلے کے اعتبار سے یہ بتائیے گا کہ کچھ احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو قربانی کا گوشت غربا میں تقسیم کرتے ہیں، وہ غربا سے مراد وہ لی جاتی ہے جو آج کل کے دور میں پروفیشنل لوگ ہیں، آپ گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں اور آپ سے لائن لگ جاتی ہے اور وہ گوشت لے رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، اس وجہ سے کہ قربانی کے گوشت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی آدمی صاحب نصاب نہ ہو، غریب ہو، اس کو دینا ہے، یہ تو صاحب نصاب کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں رشتہ داروں کو جب دے سکتے ہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی مانگنے والا آ جائے جو بھی آئے تو وہ چاہے پروفیشنل مانگنے والا ہو تو اچھا کچھ احباب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جی ہم فلاں ٹرسٹ میں دیتے ہیں اور وہ ٹرسٹ والے جو ہیں ان پہ ہمیں اعتماد ہے، وہ آگے مستحقین تک پہنچاتے ہیں، تو ایگزیکٹلی مستحقین کا جو معاملہ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرط نہیں ہے، وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے، کئی گایا جو بیس احباب ہیں وہ میں بھجواتے ہیں، ہم 1 کلو کا پیکٹ بنا کر ہر سال ہم 300 سے 400 گھروں کے اندر ہم وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ اور ابھی یہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس سے قبل ہمارے قریب ہی شامی روڈ ہے، اس کے قریب فوج کی بیرکس ہیں، اور وہاں جو سپاہی سولجر آگے بارڈر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری کم از کم 3 گائے جو ہے ان کا کے پیکٹ بنا کر ہم ان فوجیوں کے گھروں میں دیتے تھے۔ مجھے حافظ کاظم رضا صاحب کے پاس جانا ہے۔ حافظ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ پیغام کی صورت کے اندر آپ میرے ناظرین کے لیے آج کے اس مبارک دن کے اعتبار سے بھی، چونکہ یہ پہلا عشرہ ہے اور یہ عشرہ بھی بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس کے فضائل کے اوپر بھی جس سے ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی، تو آخر میں بنیادی طور پر اس ساری پریکٹس سے، حج بھی ہے، پھر قربانی بھی ہے، پھر اس کے 10 دن کی امپورٹنس بھی ہے، اس میں ہم سب مسلمانوں کے لیے بنیادی طور پر پیغام کیا، اس کے پر روشن ڈالیے گا۔ بنیادی طور پہ تو یہ حج کے موقع پر واجب ہے قربانی، جی، باقی یہ واجب نہیں ہے، لیکن اس حد تک اس کی اہمیت ہے کہ حکم ہے کہ آپ اگر طاقت نہیں رکھتے تب بھی قرض لے کر قربانی دیں، اللہ اسے ادا کروا دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات اہم ترین یہ ہے کہ اس سلسلے میں صفائی کے حوالے سے الطہارۃ نصف الایمان حکم ہے کہ ایمان، آدھا ایمان صفائی میں ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اپنا گھر صاف کر کے دوسرے کے گھر گندا کر دینا، اپنا سین صاف کر کے دوسرے کی گلی گندی کر دینا،
یہ ٹھیک یہ بات نہیں ہے۔ اچھائی نہیں ہے۔ ادھر آپ نیکی کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، اور ادھر محلے والوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ یہ تمام عبادتیں، چاہے قربانی ہو، دیگر عبادات ہوں، ان کا مقصد بنیادی طور پر انسان کی فلاح اور اصلاح اور خدمت ہے۔ اور اگر یہ چیز، میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ قربانی جو ہے نا، قربانی کے سلسلے میں ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ اس قربانی کا احترام کریں، یہ شاعر اللہ ہے، اس کی رسی کا بھی خیال کریں، اس کو ڈنڈا بھی نہ ماریں، یعنی اس حد تک احتیاط کی ضرورت ہے۔ صرف بالکل بتایا ٹھیک گیا ہے، ہے کہ میرے پاس شاعر وقت اللہ ختم کا ہو گیا، احترام ضرور میرے پاس وقت ختم ہو گیا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، یقیناً قربانی جو ہے اس کا بنیادی طور پر جو فلسفہ ہے یہ بڑا گہرا فلسفہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت ابراہیمی کو ادا کیا، اور آج اور قیامت تک جو ہے وہ مسلمان اس فریضے کو ادا کرتے رہیں گے۔ ہمیں بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت اس ساری پریکٹس سے جو اللہ کی منشا ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ سے جو ہے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔